बेटे यस्सु ने इस जगह इस मौका पर भी जो शख्स जहां खुदावंद यीशु मसीह घर के अंदर बैठकर दुआ कर रहा था और कलाम की बातें कर रहा था, वहां पे भीड़ के सबब उस बीमार शख्स को कोई ला ना सका। लेकिन हम देखते हैं कि 4 आदमी उसकी चारपाई को उठाकर खपरेल की छत को उधेड़ा, उसे ले जाकर छत पर खड़ा कर दिया और छत को उधेड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसे चारपाई पर बांध कर लटका दिया। और हम देखते हैं उन लोगों की मेहनत को जिन्होंने उस बीमार शख्स को छत पर ले जाकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने ला खड़ा कर दिया। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह तू हमसे चाहता है कि अगर कोई बीमार हो तो उससे हम तेरे हजूर, तेरी खिदमत में तेरे सामने हाजिर करें। ऐ बाप, मैं उस 38 बरस नौजवान के लिए जो अपनी ही चारपाई पर पड़ा है, लेकिन जब फरिश्ते आकर हौज के पानी को हिलाते हैं और इससे पहले कि वो हौज के पानी में उतरे, क्योंकि खुदा का कलाम उस हौज के पानी पर नाज़िल हुआ था और खुदा का हुक्म था कि जब फरिश्ते आकर हौज के पानी को हिलाएंगे तो जो शख्स उस हौज के पानी में पहले उतर जाएगा वो शिफा पाएगा। इसी तरह हर बार जब फरिश्ते आकर उस हौज के पानी को हिलाते हैं तो इससे पहले कि वो 38 बरस बीमार शख्स जो चारपाई पर है वो किसी से कहता कि मेरी चारपाई को तुम इस हौज के पानी में उतारो, इससे पहले कोई ना कोई इस हौज के पानी में उतर जाता। लेकिन फिर भी वो शिफा का मुंतज़र, फिर भी वो शिफा पाने की उम्मीद से हर बार वहीं आता और इस उम्मीद के साथ आता कि यहाँ खुदा का फरिश्ता उतरता है, यहाँ खुदा का फरिश्ता उतर कर पानी को हिलाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों वाक़ये चारपाई पर उस पड़े बीमार शख्स के बारे में हैं। ये दोनों वाक़ये बीमारी के मुतल्लिक हैं। ये दोनों वाक़ये ऐसी हैं कि कोई बीमार जो खुद अपने आप से चलकर खुदा के पास जा नहीं सकते, ये दोनों बीमार ऐसे मोहताज हैं, ये दोनों बीमार खुद से चलकर जा नहीं सकते। ऐसे बीमार लोगों को सहारे की ज़रूरत है। ऐसे बीमार लोगों को खुदा सहारे की ज़रूरत थी कि वो बिना सहारे के खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते थे। वो बिना सहारे से हौज के पानी में उतारे नहीं जा सकते थे। ऐसे बीमारों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कोई सहारा दे, उनका कोई सहारा बने। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा बेटा यीशु वहाँ मौजूद था और तेरे बेटे यीशु की मौजूदगी के दौरान रश बहुत ज़्यादा था और वो बीमार शिफा पाने का मुंतज़र था, क्योंकि वो बहुत ही अरसा से उस चारपाई पर था और उस बीमार को उम्मीद थी कि उसने सुन रखा है कि हमारे यहाँ एक नबी बरपा हुआ है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम खुदाए अज़ली, खुदाए ज़ुलजलाली है। वो हमारे दरमियान ठहरा है। उसका ईमान था कि जब मैं उसके पास जाऊंगा और शिफा को पालूंगा। हम देखते हैं कि उसने चंद आदमियों को लिया और कहने लगा कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचा दो ताकि वो मुझे छुएगा, वो मुझे छुएगा और मैं शिफा पा जाऊंगा। इस सबब भीड़ बहुत ज़्यादा थी कि कोई एक शख्स भी वहाँ अपने पैर को टिका ना सकता था। दरवाजे भरे पड़े थे, दरवाजे भर के बंद हो चुके थे और वहाँ कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा था, हजूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो शख्स ना उम्मीद नहीं हुआ। उस शख्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उस शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं वक्त का ज़ाया करूँगा। उस शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरे वक्त का ज़ाया हो जाएगा, बल्कि वो शख्स हिम्मत करता है और उन लोगों से कहता है कि चंद लोग मुझे खपरेल की छत को उधेड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दो। वो खुद मेरे लिए दुआ करेगा, वो खुद मेरे लिए कोई बेहतर इंतज़ाम करेगा। हम देखते हैं कि खुदा ऐसे ही लोग तलाश करता है। खुदा ऐसे ही लोग चाहता है जो ईमान से भरे हों, जिनके अंदर शिफा के लिए ईमान हो, जिनके अंदर खुदा से बरकत पाने के लिए ईमान हो,
جن کے اندر خدا سے دلیری پانے کے لیے ایمان ہو۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آنا ضرور ہیں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں آنا ضرور ہیں، انسان کی زندگی میں دکھوں کا آنا ضرور ہے، انسان کی زندگی میں بیماری کا، مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے نہ آئیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں، ہم ہر وقت اپنے آپ میں خوش و خرم نہ رہیں، ہم اپنے آپ میں یہ محسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ کوئی کام میری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ میں اپنی انتھک محنتوں سے کرتا یا کرتی ہوں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آ بھی جائے، ہم پر کوئی مصیبت آ بھی جائے، تو ہمیں خداوند کے حضور جانا ہے، ہمیں خدا کے حضور جھک جانا ہے اور بڑے ایمان اور دلیری کے ساتھ خدا کے حضور جھک کر دعا مانگنی ہے، یا خدا کے خادموں کے پاس جانا ہے، ان سے رفاقت قائم کرنی ہے اور خدا کو آزما کر دیکھنا ہے کہ خدا کیسا قادر اور مہربان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بیمار ہے، وہ جب چند آدمیوں کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کے پاس اتارا گیا، اسے رسوں سے خوب باندھ دیا گیا تاکہ چارپائی سمیت وہ اتار دیا جائے، اس سے رسوں سے جکڑ کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے حاضر کیا گیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم کسی شخص کی بیماری کو اس کی زندگی میں دیکھ کر اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والے ہوں، خداوند یسوع مسیح کی میٹھی باتوں سے اسے جکڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لائیں، خدا کے کلام کی دلیری کی باتوں اس کی زندگی میں لا کر اسے خدا کے پاس لائیں، تاکہ خدا ایسے ہی جس طرح خدا نے اس بیمار کو شفا دی اور خدا نے کہا کہ جا، تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا ہے، کیونکہ خدا نے اس کا ایمان دیکھا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، اس سبب کہ وہ اس گھر میں داخل ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک نئے طریقے سے خدا سے برکت لینے کا ارادہ کیا، اس نے ایک نئے انداز سے خدا سے بلیسنگ کو لینے کا ارادہ کیا۔ ہاں، وہ یہ شخص سوچ سکتا تھا کہ میں پہلے ہی بیمار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے جب اٹھا کر چھت پر لے جائیں گے اور چھت سے گرا کر مجھے جان سے نہ مار دیں، چھت سے گرا کر میں جان سے نہ مر جاؤں، چھت سے گر کر مجھے کوئی نئی چوٹ نہ لگ جائے۔ لیکن اس نے دلیری کی، اس نے ہمت باندھی، اس کے حوصلے بلند تھے، اس کی ہمت بہت زیادہ تھی، اس نے دلیری کی۔ وہ خدا کے حضور جانا چاہتا تھا، وہ خدا کے حضور پہنچنا چاہتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے پہنچنا چاہتا تھا تاکہ خداوند یسوع مسیح کی نگاہیں مجھ پر آ کھڑی ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک بار مجھے دیکھ لے، اور ممکن ہے کہ جب وہ مجھے دیکھے گا، جب وہ میری بیماری کو دیکھے گا، جب وہ میری تکلیف کو دیکھے گا، جب وہ میری زندگی میں مشکلات اور پریشانی کو دیکھے گا، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے۔ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہم بچ جائیں۔ اس نے ہمیں بچایا اور اپنی جان دے دی، اس نے ہمیں بچایا اور صلیب پر مصلوب ہو گیا، اس نے ہمیں بچایا اور اپنا لہو بہا دیا، اس نے ہمیں بچایا اور اپنے بدن پر ایک کم 40 کوڑے کھائے، اس نے ہمیں بچایا اور ہماری خاطر اپنے منہ پر تھکوا لیا، اس نے ہمیں بچایا اور ہمارے لیے وہ ننگا بدن ہو گیا، اس نے ہمیں بچایا، ہماری خاطر اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بے حد رحم پسند کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے چارپائی سمیت تم خداوند یسوع مسیح کے پاس اتار دو، چھت کو ادھیڑ دو، اور چھت کو ادھیڑا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ چھت کے نیچے کھڑے تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے، وہ دیکھ کر دنگ ہوئے، وہ دیکھ کر پریشان ہوئے۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے نیچے سے چلا کر اس سے کہا ہوگا، اے بے وقوف شخص، اے نادان شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس چھت کو کیوں ادھیڑ رہا ہے؟ کیا تو چھت کو ادھیڑ کر ہم پر کوئی ملبہ گرانا چاہتا ہے؟ کیا تو چھت کو ادھیڑ کر ہم پر کوئی آفت پریشانی لانا چاہتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس شخص کا ایمان کس قدر بڑا ہے۔ وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ خدا کے پاس قدرت ہے، خدا کے پاس دلیری ہے، خدا کے پاس جانے میں دلیری ہے۔
اس تک پہنچنے میں دلیری کروں گا، اس تک پہنچنے میں انتھک محنت کروں گا، تو ہی میں خدا سے برکت کو حاصل کروں گا، تو ہی میں اپنی بیماری سے نجات کو حاصل کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ نہ جانے کتنے عرصے دراز سے شخص چارپائی پر پڑا ہے، وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اس کی ہڈیوں میں اتنی کمزوری آ چکی ہے، اس کے بدن میں اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ وہ خود سے کھڑا ہو کر چل کر جا نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں ایک اور نئی بات چل پڑی ہے، یہاں ایک اور نئی بات شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اسے تنقید کر رہے تھے کہ تو بے وقوف شخص، نادان شخص، یہ کیا کر رہا ہے، وہاں پہ بہت فقیہ، فریسی اور یہودی لوگ موجود تھے جو خدا کو آزمانے کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی محفل میں جمع رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ خدا کو آزمانے کے لیے وہاں موجود تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کو باتیں کر رہے تھے، وہ شخص کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، اس نے خدا کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس طرح گزشتہ دنوں ہم نے اس حنا کے بارے میں پڑھا جو سیموئیل کی ماں تھی، جو ایلی کاہن کے پاس آ کر ایلی کاہن سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ جو تو نے میرے لیے دعا مانگی ہے، خدا تیری دعا قبول کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور اپنا آپ انڈیل چکی تھی، وہ خدا کے حضور اپنا آپ دے چکی تھی کہ ایلی نے گمان کیا کہ یہ عورت نشے میں ہے۔ ایلی نے گمان کیا، اس نے اپنے دل میں اس بات کا شک کیا کہ یہ عورت گناہ میں ہے، اس نے نشہ کیا ہے، یہ میں پی کر آئی ہے، اس نے نشہ کیا ہے، اس سبب یہ تھرتھراتی اور کانپتی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن اس کی زبان چپ ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح خدا کے ساتھ جو ہے اس شخص نے اپنی لگن کو لگا لیا، اس نے اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے سامنے انڈیل دیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ویسے بھی بیماری میں مر جانا تھا، اگر میں گر کر بھی، اگر میں کسی حال میں خدا تک پہنچنے میں بھی میری زندگی چلے بھی جائے تو مجھے کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا اس کے پاس ایمان نہیں، بلکہ ایمان ایسا تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے پاس جب جاؤں گا، خداوند یسوع مسیح کے سامنے جب پیش کیا جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میں شفا پا جاؤں گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے معجزوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس نے وہاں اتر کر ایک بڑا کام انجام دیا، دوسروں کے لیے سبق بنا دیا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرا دیا کہ ہر ایک زندگی جو اپنی زندگی میں کسی بیماری کو رکھتی ہے، اگر کوئی زندگی بیمار اپنے اندر بیماری کو رکھتی ہے، اگر کسی کو بیماریوں نے جکڑا ہے، اگر کسی کو مصیبتوں نے جکڑا ہے، تو وہ اس بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آ جائیں۔ وہ کسی بھی صورت، کسی بھی طریقے سے، ہر حال میں وہ خداوند کے حضور پہنچنے والے ہوں، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دینا شروع کر دیں تاکہ ان کی فریاد خدا کے سامنے ہمیشہ رہے۔ جس طرح وہ شخص چاہتا تو باہر سے ہی پیغام بھیج دیتا کہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ دے کہ کوئی شخص باہر چارپائی پر پڑا ہے اور اس کے لیے دعا کی جائے، وہ دوسروں کے ذریعے بھی اپنے پیغام کو بھجوا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے تم چارپائی سمیت چھت پر لے جا کر وہاں سے چھت کو ادھیڑ کر نیچے لٹکا دو، مجھے رسوں سے باندھ کر لٹکا دو۔ ہاں، اسے رسوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، اور دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے موجود ہوا۔ اسی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند کو وقت دینا ہے۔ خداوند کو وقت ہم پہلے اس لیے بھی دے سکتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو وہ تمہیں دنیا کی ہر چیز دے دے گا۔ ہم خدا کی بادشاہی میں آ جائیں، خدا کے حضور آ جائیں، اور خدا کے حضور جھک کر، جس طرح وہ شخص چھت ادھیڑ کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے اترنے والا ہوا، اسی طرح ہم خداوند کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا شروع کر دیں، خدا کے حضور زاروں قطار رونا شروع کر دیں، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے اوپر آئی ہوئی ہر آزمائش کے لیے خدا سے دلیری کی روح مانگے، خدا سے برکت کی روح مانگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً اس بات کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ یہ کون ہے جو اس کے گناہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے؟ کیا یہ خدا ہے؟ کیا یہ خدا سے بڑا ہے یا خدا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے؟ لیکن لکھا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی لے کر اپنے گھر چلا جا، یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس لیے ان لوگوں سے کہی کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا تھا، وہ اپنی عقل پر پردہ رکھتے تھے اور نہ جانے بہت سے جھوٹ اپنی زندگی میں رکھتے اور جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ کے سہارے پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹے عملی جامے پہنتے، وہ جھوٹی شریعت کو مانتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ شریعت کی باتوں کا بوجھ دوسروں پر لادتے اور اپنے اوپر کوئی بات آنے نہ دیتے تھے، وہ باری باری باتیں دوسروں پر لادتے، دوسروں کو خدا کے کلام کے بارے میں بتاتے، لیکن خود کسی بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی خداوند یسوع مسیح کو کہنے والے ہوئے کہ کیا تو خدا کی جگہ ہے جو اس کے گناہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے یہ بڑی بات نہیں، کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹ بول کر یہ ظاہر کرتے ہو کہ شاید میں نے بات بول دی اور لوگوں پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں نے یہ بات بول دی، یہ پوری ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات چھوٹی ہے۔ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں شخص سے اگر کہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور جب وہ اپنی چارپائی اٹھائے گا اور چلے پھرے گا اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح یہودی لوگوں کو جھوٹ بولتے، لوگوں کو ورگلاتے اور جھوٹے جو ہے انہیں فلسفے دیتے، جھوٹیاں تسلیاں دیتے، ان کے سامنے جھوٹے تعویذ انہیں بنا کر دیتے، جھوٹی باتوں سے انہیں ورگلاتے اور انہیں جھوٹی تسلی دیتے، جا خدا تیری زندگی میں کام کرے گا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا یہ بڑی بات نہیں کہ میں اگر اس سے کہوں کہ تو چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ یہ تو چھوٹی بات ہے۔ تم سب لوگ شاید سمجھو گے کہ میں نے جب اس سے کہا گناہ معاف ہو گئے تو اس کے بعد کوئی اسے نہیں دیکھے گا، کوئی اس کے ساتھ ملاقات نہیں رکھے گا، تو شاید تم یہ سمجھو گے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ غیبی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ غیبی قوت کی بات ہے، قدرت کی بات ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ خدا ایسا بھی کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ جب وہ لازر کی قبر پر گیا اور اس نے کہا کہ اے باپ میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ میرے ارد گرد ہیں، کیونکہ وہاں پر مریم، مارتھا، یہودی فقی فریسی موجود تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان لوگوں کے سبب سے اپنے منہ سے یہ جملے کہتا ہوں، اپنے منہ سے یہ کلمے کہتا ہوں کہ خدا تو میری سنتا ہے، اور آج میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جانیں کہ جو میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ تو میری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے منہ سے وہ الفاظ کہے کہ اے لازر تو فوراً ابھی قبر سے باہر نکل آ، اور لازر فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اس بات کو پوشیدہ نہ رکھا، جبکہ اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو چکے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو معاف ہو گئے۔ بعد از خداوند یسوع مسیح نے بڑا معجزہ ان پر ظاہر کیا تاکہ یہ لوگ صرف گناہ معاف کرنے کی بات کو دھوکہ نہ سمجھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے لیے کیا یہ چھوٹی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ میں اس سے کہوں کہ اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور فوراً خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے شخص اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ شخص اپنی چارپائی خود اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر، جسے 4 لوگ لے کر آئے تھے، جسے لوگوں نے باندھ کر اسے چھت سے نیچے اتارا تھا، لوگوں نے اسے باندھ کر چھت سے اتارا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا جائے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی ایمان سے بھرا تھا، اسی لیے وہ شفا کو پایا، تکمیل تک پہنچانے والا ہوا۔ اگر ہمارے اندر ایسا ایمان ہے تو ہمیں خدا کے حضور جھک جانا ہے، اپنے گھٹنوں کی فکر نہیں کرنی۔ آج ہمارے گھٹنے ٹوٹ جائیں کیونکہ ہم نے دنیا داری میں، اگر ہم شادی بیاہ میں ڈانس کرنا شروع کر دیں
ناچنا شروع کر دیں تو ہم 6 گھنٹے ڈانس کرتے رہیں گے. 6 گھنٹے کیا 12 گھنٹے بھی ہم ڈانس کریں گے, ناچیں گے, جشن منائیں گے. ہمیں اگر خوشی کے موقع ملیں تو ہم 3 دن تک سونا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ ہم پر خوشی اتنی زیادہ طاری ہو چکی ہے. ہم جو ہے بہت زیادہ خوشی سے بھر چکے ہیں, ہم بہت زیادہ ایمان سے بھر چکے ہیں. ہمارا ایسا ایمان جب خدا سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تب پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے. اسی لیے ہمیں ویسا ہی ایمان رکھنا ہے جیسا ہم اپنی خوشی میں رکھتے ہیں کہ ہم خدا سے مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا. ہمارے اندر سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہونا ضروری ہے کہ جس بات کو میں نے مانگا ہے وہ ایمان میں پا لیا ہے. اگر آپ کے اندر اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے میں خدا کے حضور جھکنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ چیز سمجھو مجھے مل گئی ہے, باقی میں نے فرض پورا کرنا ہے, باقی میں نے خدا کے حضور جھکنا ہے اور وقت دینا ہے, تب آپ خدا سے اس برکت کو پا نہیں سکتے. پہلے ایمان رکھنا ہوگا اس بات کے لیے جو میں نے مانگنا ہے, جو میں مانگنے جا رہا ہوں وہ مجھے مل چکا ہے. آپ اگر خدا کے حضور اتنا وقت نہیں دے پا رہے, کبھی اتنا وقت دے نہیں سکتے یا کبھی زندگی میں دیا نہیں, تو خدا کے حضور کبھی اپنی فرمائش, اپنی خواہش کو, اپنی مناجات کو اس ایمان کے ساتھ رکھ کر چلے جائیں کہ شاید خدا نے میری ضرورت کو پورا کر دیا ہے. لیکن آپ شاید کا لفظ بھی نہ رکھیں, آپ صرف یہ کہنے والے ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری ضرورت کو پورا کر دیا ہے. آپ یہ کہنا شروع کر دیں اور خدا کے حضور گھنٹوں جھک کر خدا کا شکر کرتے رہیں کہ خدا میں نے ایمان میں اس بات کو پا لیا ہے, میری زندگی میں میری مراد پوری ہو چکی ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں تو وہ اس ایمان کے ساتھ ایمان رکھے کہ خدا نے مجھے اولاد دے دی ہے. اگر کسی کو بیماری نے جکڑا ہے تو وہ اس ایمان کے ساتھ خدا کے حضور جھک جائے کہ خدا تو نے مجھے شفا دے دی ہے. اگر کسی کے پاس گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تو وہ خدا کے حضور اس ایمان کے ساتھ جھک جائے کہ خدا تو نے مجھے برکت دے دی ہے, خدا تو نے مجھے جاب دے دی ہے, تو نے مجھے نوکری دے دی ہے. تو ممکن ہے خدا اس کی زندگی میں ایسا ہی کرے گا اور وہ گھنٹوں خدا کے حضور جھکے رہنا شروع ہو جائیں گے. وہ گھنٹوں خدا کے حضور جھکے رہیں گے اور پھر خدا کی قدرت اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خدا نہ صرف آپ کی زندگی میں آپ کی بیماری کو دور کرے گا, نہ صرف خدا آپ کی زندگی میں آپ کے کاروبار کی رکاوٹ کو دور کرے گا, نہ صرف خدا آپ کی زندگی میں اگر بے اولاد ہیں تو اولاد دے گا, نہ صرف خدا آپ کی زندگی میں اس مناجات کو پوری کرے گا جو مناجات آپ نے اپنے اندر ایمان رکھ کے خدا کے حضور شکر گزاری کرنا شروع کی ہے اور کہنا شروع کیا ہے کہ خدا یہ چیز جو تجھ سے میں مانگ رہا ہوں میں ایمان میں پا چکا ہوں اور میں نے ایمان میں پالی ہے, اور ایمان میں پانے کے بعد میں تیرے پاس تیری شکر گزاری کرنے کے لیے گھنٹوں تجھے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اگر اس سوچ کو لے کر خدا کے پاس جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آپ کے دادا پردادا پچھلے زندگی میں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا. خدا نے اس شخص کے لیے اپنے آسمان کو کھول دیا اور کہا, سب سے پہلے یہی کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, اور ارد گرد کے لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے جو اس کے گناہ معاف کرتا ہے, یہ تو کفر بک رہا ہے. کیونکہ اس وقت لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا بن کر آیا ہے, یہ خدا کا ازلی بیٹا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے. اسی کے وسیلہ سے دنیا وجود میں آئی, اسی کے وسیلہ سے ہر ایک چیز آج جیتی جان ہوئی, اسی کے وسیلہ سے زمین اور آسمان بنائے گئے, اسی کے وسیلہ سے سمندر بنائے گئے, اسی کے وسیلہ سے دریا بنائے گئے, اسی کے وسیلہ سے آدم اور ہوا بنائے گئے, اسی کے وسیلہ سے چرند اور پرند بنائے گئے. یہ وہی ازلی ہے. یوحنا نے کہا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. آگے ہم 14 باب میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم مل کر انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی صورت میں بنائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ اس وقت موجود تھا، جس کے وسیلہ سے معجزے ظہور میں آئے، جس کے وسیلہ سے زندگیوں کے گناہ دھل گئے، جس کے وسیلہ سے بیمار لوگوں نے شفا پائی، جس کے وسیلہ سے آنکھیں کھل گئی، جس کے وسیلہ سے اندھے جو تھے وہ بنا ہی کو پا گئے، جس کے وسیلہ سے لنگڑے چلنے لگ گئے، جس کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوئے، کیونکہ وہ زندگی بخشنے والا خدا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے، اس نے زندگی بخشی ہے، اس نے آدم اور حوا کو زندگی بخشی ہے، وہ زندگی بخش خدا ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اس لیے وہ سب پر قادر ہے، وہ سب پر اختیار رکھتا ہے، اور جو کچھ باپ سے کہتا ہے باپ اس کی سنتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تم باپ کے پاس جاتا اور تمہارے لیے ایک ایسا مددگار بھیجتا جو تمہارے درمیان تمہارے اندر موجود ہوگا، تم اس کی سننا اور تم اس کے وسیلہ سے باپ سے جو کچھ مانگو گے باپ تمہیں مہیا کرے گا۔ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص چلنے پھرنے لگ گیا، اپنی چارپائی اٹھا کر چلا گیا، تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ جو بے ایمان لوگ تھے، جن کے دل کفر سے بھرے تھے، جن کے اندر خداوند یسوع مسیح کے خلاف باتیں گڑی ہوئی تھی، جو اس بات کے شوق اور خواہش میں آئے تھے کہ ہم جا کر خدا کو آزما کر دیکھتے ہیں اور اسے باتوں میں پھنسا لیں گے اور باتوں میں پھنسا کر اس پر فتوے جاری کر دیں گے، کیونکہ انہیں فتوے کے انعام ملنے والے تھے، انہیں فتوے کے بدلے کرسیاں ملنے والی تھی، انہیں فتوے کے بدلے بڑی دنیا میں جو ہے ترقی ملنے والی تھی، کیونکہ وہ ایسا کام کرنے جا رہے تھے، وہ خدا کے بیٹے یسوع کے خلاف پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی زندگیاں آج بھی ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے، خدا کے کلام کو جھٹلانے کی کوشش کرتے، لیکن خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، خدا کا کلام اول و آخر ہے، خدا کا کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے نہ اس میں کوئی لفظ گھٹ سکتا ہے نہ اس میں کوئی لفظ بڑھ سکتا ہے، جو لفظ گھٹائے اور بڑھائے گا وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہوگا۔ اور کتاب حیات میں جتنی بائبل مقدس میں جتنی اذیتیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں لکھی ہیں اس کی زندگی پر آئیں گی۔ اسی طرح خدا کے کلام کو ہم نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج بھی ان یہودیوں جیسا کام کرنے کی کوشش اور تگ و ود میں ہیں۔ آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر کوشش کریں گے کہ خدا کے کلام کی بات جھوٹی ثابت ہو یا دوسرے خادموں کو جھوٹا ثابت کرنے کی، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ خدا کا جلال جو ہے وہ برائی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی برائی بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ایسے موقع فراہم کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنے خیالات، اپنی سوچوں میں خود پھنس جاتے ہیں، وہ ابلیس کی باتوں میں پھنستے ہیں اور برائی اپنے اندر پیدا کر لیتے اور برائی کو جنم دیتے اور برے کام کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ کر لو تم نے جتنی برائی کرنی ہے، اور برائی کرنے کے بعد دیکھنا کہ خدا کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اس لیے لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے زیادہ گناہ کیے ہیں انہوں نے زیادہ خدا سے محبت کی ہے، کیونکہ ان کے زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں، اس لیے خدا ان کو ابلیس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ صاف اگر اس بات سے ہم متفق نہیں ہو رہے تو ہم اس بات اور آیت کو یاد کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس تم لوگوں کو خدا نے ابلیس کے ہاتھ میں کر دیا ہے تاکہ تم گھیوں کی طرح پٹکے جاؤ، اور ابلیس تمہیں آزمائے، اور تم آزمائش میں اگر پورے اترتے ہو تو خدا کے جلال کو دیکھو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم رہے، اسی سبب انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، اور موت کو گلے لگا کر وہ خداوند یسوع مسیح کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھنے والے ہوئے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر آج وہ ہماری زندگیوں کے منتظر ہیں کہ ہم اپنے اندر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس شخص کی طرح ایمان رکھتے ہیں جس نے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے دلیری کی، اس نے بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ بزدل تھا لیکن وہ ایمان میں مضبوط تھا، اس کا ایمان تھا کہ میں خدا سے برکت پا جاؤں گا، اور اس نے برکت کو حاصل کیا۔ آج اگر ہم خدا کے حضور دن رات جھکے رہیں تو دنیا شاید ہمیں کہے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ بزدل ہیں، لیکن خدا اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھائے گا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، خدا کے وقت کو کوئی نہیں جانتا، نہ جانے خدا
کب ہم پر ایسا وقت لے آئے کہ جو ہماری مناجاتیں ہوں، ہماری دعائیں ہوں، وہ کس وقت قبول ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر اس وقت کو جانتے، تو لکھا ہے کہ اگر تم اس وقت کو جانتے کہ مالک کب آتا ہے، تو جو نوکر ہے وہ جاگتا رہتا، اگر وہ ڈرتا خوف رکھتا تو وہ جاگتا رہتا، وہ سو نہ جاتا۔ اسی طرح ہم اپنے مالک کے وقت کو بھی جانیں کہ نہ جانے ہمارا مالک کب آ جائے گا، ہم جاگتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جاگتے رہو، آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں اپنی جسمانی بھی زندگی میں خدا سے برکت کو پانا ہے، یہ نہیں کہ ہم جسمانی زندگی میں مار کھائیں، دکھ اٹھائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے خدا کے لیے دکھ اٹھائے ہیں۔ خدا کے لیے دکھ اٹھانا یہ نہیں، خدا کے لیے دکھ اٹھانا یہ ہے کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں خدا کے حضور سجدے میں چلے جائیں اور اپنے بدن کو دکھ دیں، اپنی جان کو دکھ دیں، ہم روزے سے دکھ دیں، ہم دعا سے دکھ دیں، ہم خدا کے حضور اپنے لبوں کو کھولنے والے ہوں، اپنی جان کا نذرانہ خدا کو دینے والے ہوں، اپنے بدن کا نذرانہ خدا کو دینے والے ہوں، اپنے ہونٹوں کی قربانی دیں، اپنی زبان کی قربانی دیں، اپنے بدن کی قربانی دیں، اپنے بدن کا قربانی دیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ مجھے بیل اور بکرے اور بچڑوں کی چربی سے کوئی جو ہے مقصد اور فائدہ نہیں، مجھے تمہارے دلوں کا ختنہ چاہیے، مجھے تمہارے دل کی قربانی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اپنی بدن کی قربانی دینی ہے، اپنے بدن کی قربانی دے کر خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ خدا اپنے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔